हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने प्रोग्राम में हर ट्यूसडे को और हर थर्सडे को लंदन टाइम के मुताबिक 6:30 बजे आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान से मुतालिक खबरों से आगाही देते हैं, और पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और दीगर जो इलाके हैं कश्मीर के, जम्मू, लद्दाख, गिलगित बल्तिस्तान, इसके हवाले से जानकारियां जो है वो भी देते हैं, हिस्टोरिकल जानकारियां भी देते हैं। तो पहले मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में, जहां पे कोटली शहर में इतनी ज्यादा गंदगी इकट्ठी हो चुकी है कि पूरे शहर में बदबू है, ताफुन है और लोगों का जीना हराम हो गया है, जिसके बाद ताजरों ने यह कहा है कि अगर 48 घंटे में कूड़ा ना उठाया गया तो फिर शटर डाउन स्ट्राइक की जाएगी। नाजरीन, मैं आपको उन बाजारों के नाम भी बता देता हूं जहां के ताजरों ने ये कहा है। इनमें शहीद चौक, सुल्तानिया बाजार, आबशार चौक, मुस्तफा बाजार, मेन बाजार, मोहम्मदी बाजार, लुंडा बाजार और जनरल बस स्टैंड शामिल हैं। अमला सफाई का ये कहना है कि हम कूड़ा ले जाकर फेंकें कहाँ, क्योंकि वहां पे कोई सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल जो है सिस्टम नहीं है, कोई ऐसा निजाम नहीं है, तो हम लेके जाएं कहाँ। अमला सफाई जो है वो अपनी जगह पे अड़ा हुआ है कि हमने कूड़ा नहीं उठाना, और ताजर अपनी जगह पे शिकायत कर रहे हैं। नाजरीन, कल नकियाल में जो है वो एक मुजाहरा हुआ और एक अलामती धरना दिया गया। राजा तनवीर अहमद, जिनको गिरफ्तार किया गया था कोटली के चौक से, जो धरना दिया था उन्होंने, और जो असीरान रावलाकोट हैं, यानी कि जो जम्मू कश्मीर नेशनल आवामी पार्टी और जम्मू कश्मीर नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन के वो मुजाहिरीन जिन्होंने रिहा होने के बाद एक दफा फिर कमिश्नर ऑफिस के बाहर धरना दिया था, वो गिरफ्तार हो गए हैं। तो उनके लिए उन्होंने एक रैली निकाली और धरना दिया, सिंबॉलिक यानी अलामती। तो उसके नतीजे में राजा तनवीर अहमद साहब को तो आज रिहा कर दिया गया है, लेकिन रावलाकोट के जो लोग गिरफ्तार हैं, सियासी वर्कर्स और लीडरान, वो अभी तक जेल में ही मौजूद हैं। नाजरीन, ये भी आपको बता दूं कि भिंबर में अचानक से दोबारा लंबे दौरानिए की यानी लॉन्ग आवर्स की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि सर्दी का मौसम है और सर्दी में अगर लाइट ना हो तो गुजारा बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर के जो सहूलतकार सदर हैं जनाब बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब, उन्होंने ऐलान किया है कि 17 मार्च को, यानी आज से 2 दिन बाद, मुजफ्फराबाद में भारत के खिलाफ कश्मीर के नाम से रैली निकाली जाएगी। एक ऐसे वक्त में जब ना बिजली है, ना पानी है, ना आटा है, सब्सिडीज जो है वो खत्म कर दी गई हैं, बिजली के बिलों पर जो है वो बहुत सारा टैक्सेस लगा दिए गए हैं। तो समझ नहीं आती कि सुल्तान महमूद साहब जो सदर हैं, इनको ये रैली की क्या सूझी। शायद वो लोगों की तवज्जो जो है वो असल मसाइल से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तहसील हजीरा में जो अवामी एक्शन कमेटी है, उसने ऐलान किया कि 28 मार्च को टैक्सों के खिलाफ और साबका फौजियों की पेंशनों को ना मिलने के हवाले से जो है वो वहां पे प्रोटेस्ट करेंगे 28 मार्च को। नाजरीन, इससे पहले कि मैं आपको आज के असल मुद्दे की तरफ लेके आऊं, थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगा पाकिस्तान का। पाकिस्तान में इस वक्त एक इंतहाई शदीद जो है सियासी बहरान जो है वो सब चढ़कर बोल रहा है, उसका जादू। और इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं कि उन्होंने इस्तीफा नहीं देना, और अपोजिशन भी कह रही है कि हमने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए तुम्हें किक आउट करना है। तो ऐसी सूरत हाल में इमरान खान साहब ने 27 मार्च को पार्लियामेंट के सामने डी चौक में 10 लाख अफराद को जमा करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख लोग लेके आऊंगा। 28 मार्च को असेंबली में जो है वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे वोटिंग होगी। तो ये ऐलान किया उन्होंने। तो उसके बाद मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि जितने लोग हैं, तमाम लोग जो अपोजिशन की पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं, वो
22 مارچ کو ڈی چوک پہنچ جائے۔ یہ کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے جو ایک لیڈر ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم 21 مارچ کو ڈی چوک میں پہنچیں گے۔ تو اب یہ ایسی تصادم کی شکل ہے۔ عمران خان کی پوری کوشش ہے کہ پاکستان میں فوج کی مداخلت سے مارشل لا لگے، لیکن یہ مارشل لا کے امکانات خاصے کم ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس کے بیچ میں کوئی راستہ ضرور نکلے گا، اور عوام کو جو ہے اپنے اقتدار کے لیے استعمال کرنے کی یہ جو کوششیں ہیں عمران خان کی، یہ ناکام ہوں گی۔ چلتے ہیں آج کے مدعے کی طرف۔ ناظرین، 1839 میں مہاراجا رنجیت سنگھ جو سکھ امپائر کے مہاراجا تھے، کنگ تھے، ان کی ڈیتھ کے بعد سکھ امپائر کا جو لاہور دربار ہے اس میں سازشوں کا ایک ایسا جال شروع ہو گیا، ایک ایسی کانسپریسی شروع ہو گئی جس کے نتیجے میں سکھ امپائر جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہوئی، اور یہ کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایسٹ کمپنی نے پنجاب پہ سکھوں پہ حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں سکھ امپائر جو ہے اس کو شکست ہوئی۔ اس شکست کے نتیجے میں بہت سارا علاقہ جو مہاراجا رنجیت سنگھ کے پاس تھا، جس میں کشمیر کی وادی بھی شامل تھی، یہ برطانیہ کے کنٹرول میں آ گیا۔ برطانیہ نے پھر اس کو مہاراجا گلاب سنگھ جو ہے ان کے حوالے کیا، اور مہاراجا گلاب سنگھ نے کشمیر کو جموں کے ساتھ ملا کے ریاست جموں کشمیر کی بنیاد رکھی۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے آج میرے ساتھ انتہائی قابل احترام سیاسی و ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں، جن کا تعلق پاکستانی قبضے والے جموں کشمیر سے ہے، اور یہ بیلجیم میں رہتے ہیں۔ ان کا پاسپورٹ پاکستان نے رینیو کرنے سے انکار کیا ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم پھر کسی دن بات کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جمیل مقصود صاحب، بہت آپ کا سواگت ہے جی، ویلکم ٹو دا شو، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس جمیل صاحب۔ یو موسٹ ویلکم سر، خوش آمدید۔ یہ ریاست جموں کشمیر 16 مارچ کو بنی تھی، کل 16 مارچ ہے، اور یہ 101 سال تک چلی۔ پہلے تو ہمارے درشکوں کو یہ بتائیں کہ یہ ریاست کی تشکیل کیسے ہوئی؟ بہت شکریہ امجد ایوب مرزا صاحب۔ یہ کل ریاست جموں کشمیر کی تشکیل کا 176واں یوم تشکیل پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی اپنے وطن سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ سیلیبریٹ کریں گے، وہ منائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا کہ پنجاب دربار جو تھا، جس کو سکھ کنگڈم کہا جاتا تھا، اس کی کمزوری ہو گئی بالخصوص مہاراجا رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد اندرونی طور پہ، اور جو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی تھی وہ ایکسپینڈ کر رہی تھی پورے انڈین سب کانٹیننٹ میں، تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ بھی ہتھیار پھینک دیں۔ تو سکھ آرمی جو تھی اس نے ہتھیار پھینکنے کے بجائے لڑنے کو ترجیح دی، اور اس طرح 1846 میں جنگ سبراؤن جس کو کہا جاتا ہے، وہاں شکست ہو گئی سکھ فوج کو انگریز کے ہاتھوں، اور دو معاہدے مارز وجود میں آئے۔ پہلا معاہدہ ہے 9 مارچ 1846 کو، جس کے تحت جتنے بھی علاقے تھے سکھ کنگڈم کے ماتحت، کشمیر، ہزارہ اور ماؤنٹینیس ریجن جتنا بھی تھا، وہ ٹرانسفر ہو گئے تاج برطانیہ کو، تاج برطانیہ تھرو برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی، جس کو سر ہنری ہارڈنگ اور سر لارڈ منٹگمری ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ اب 1.5 کروڑ تاوان جنگ نافذ کیا گیا تاج برطانیہ کی طرف سے یا برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے سکھ کنگڈم پر، کہ آپ نے 1.5 کروڑ روپیہ تاوان جنگ ادا کرنا ہے، جو خالصہ دربار یا سکھ کنگڈم ادا کرنے کے قابل نہیں تھی جی۔ تو ایسے میں مہاراجا گلاب سنگھ جو جموں کے راجا تھے، ان کے پاس جموں کی راجگانی تھی، اور وہ ٹرسٹڈ بھی تھے سکھ کنگڈم کے، تو انہوں نے گفتگو کی۔ ان کے اس وقت کے جو تھے وکیل تھے اور خاص الخاص تھے مسلمان قاضی محکم الدین یا محمد الدین شاید، جنہوں نے لاہور کورٹ میں جو انگریز نمائندہ تھا اس کے ساتھ یہ معروضات پیش کیے، اور
لاہور کوٹ کی طرف سے مہاراجا دلیپ سنگھ کے جو تھے وہ دیوان دینا ناتھ تھے اور رائے کشن چند ان کے 2 نمائندہ تھے، اور گلاب سنگھ کی طرف سے قاضی صاحب تھے جو 1846 میں پیش ہوئے۔ اب ایسے میں یہ جو اب حالات ہیں، کیونکہ درمیان میں جو 101 سال اور 175 سال گزرے ہیں، ان میں ہماری تاریخ کو بالکل آپ یہ سمجھے کہ ڈسٹارٹ کر دیا گیا، تباہ اور برباد کر دیا گیا۔ تو جب بھی کوئی آدمی تاریخی حقائق کو درست طریقے سے بیان کرتا ہے تو طنز کے اور دیگر الزامات کے نشتر اس پر برسائے جاتے ہیں، لیکن حقائق تو برحال حقائق ہیں، اور ان کو درست طریقے سے بیان کرنا ہی ہمارا نقطہ نظر ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ کیونکہ سکھ کنگڈم کی شکست کے بعد پنجاب کے دانشوروں نے مہاراجا گلاب سنگھ کو بہت ملائن کیا، بہت برا بلا کہا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے کتابیں لکھی ہیں اور مہاراجا گلاب سنگھ کو جموں کے لومڑ کے طور پہ پروو کیا ہے۔ جموں فاکس کے نام سے کتابیں لکھی ہیں کہ he was so cunning, he was so clever, so vigilant، کہ جس بندے نے ان حالات میں لداخ کو فتح کیا، گلگت کو فتح کیا، تبت تک فتح کر لیا، کشمیر تو چلو ایک معاہدے کے تحت مل گیا۔ تو جو 75 لاکھ روپیہ تھا اس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے جو مسلمان راجے تھے، بلکہ ایک دلچسپ بات میں آپ کو بتاؤں کہ بھمبر کے جو راجہ تھے، یہ جو ہمارے راجہ ذوالقرنین صاحب جو صدر بھی رہے ہیں پی او جے کے، ان کے دادا پردادا تھے شاید، تو انہوں نے بھی اپنی جیب سے مہاراجا گلاب سنگھ کو 50,000 روپیہ ڈونیٹ کیا ہے کہ اگر آپ ریاست قائم کر رہے ہیں ہمارے لیے اور ایک بڑا علاقہ بنا رہے ہیں، ملک بنا رہے ہیں، تو یہ 50,000 ہماری طرف سے کنٹریبیوشن۔ تو اسی طرح دیگر بھی جو چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے، چونکہ یہ چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے، بھمبر ہو گیا، کوٹلی ہو گیا، پنچ ہو گیا، یہ جتنے بھی علاقے ہیں، کشتواڑ ہو گیا، تو یوں 75 لاکھ روپیہ دے کے تو 9 مارچ کو ایک معاہدہ ہوا، اس کو معاہدہ لاہور کہتے ہیں، اس کی کچھ شکیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر 16 مارچ کو امرتسر کے مقام پہ جو معاہدہ ہوا، ٹریٹی آف امرتسر جس کو کہا جاتا ہے، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر آفیشلی برطانیہ نے اس کو تسلیم کیا۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت میں یہ ریوائز کر رہا تھا دونوں معاہدے، تو ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے کنٹری، دا کنٹری آف مہاراجا گلاب سنگھ، کہ انگریز نے جس کو تسلیم کیا، جس ریاست کو، اس کو بحیثیت ملک تسلیم کیا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ ملک کمپلیٹلی سوورن نہیں تھا، وہ سوزرن تھا، یعنی تاج برطانیہ کو مہاراجا گلاب سنگھ نے ٹوکن کے طور پہ 6 نر اور 6 مادہ گھوڑے دینے ہیں، 3 جوڑے کشمیری شالوں کے دینے ہیں، تاکہ یہ ثابت رہے کہ تاج برطانیہ کا جو ہینڈ ہے وہ ریاست کے اوپر ہے، اور یہ جو ملک ہے یہ اس کے ماتحت ہے، ایک طرح سے داخلی طور پر کمپلیٹلی خود مختار ہے، جو آنے والے وقت نے ثابت کیا کہ یہ جو ملک تھا جموں کشمیر کا، یہ اس کو داخلی آزادی اور داخلی خود مختاری حاصل تھی۔ مثلا جو 9 مارچ کا معاہدہ ہے، اس کا آرٹیکل 3 یہ طے ہوا کہ آپ 75 لاکھ روپیہ دیں گے مہاراجا گلاب سنگھ۔ پھر آرٹیکل 4 میں لفظ ملک استعمال کیا گیا ہے، دا کنٹری آف مہاراجا گلاب سنگھ، دی مہاراجا گلاب سنگھ کنٹری۔ اسی طرح آرٹیکل 5 بھی بہت دلچسپ ہے، پڑھنے لائق ہے، اور آرٹیکل 6 میں مہاراجا جو ہے ان کی فوجوں، ان کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ اگر برطانیہ کو یہ جو ماؤنٹینس ریجن ہے، ماؤنٹینس ایریا ہے، گلگت سے لے کے ہزارے تک ہے، اگر کبھی مہاراجا جموں کشمیر کی فوجوں کی ضرورت پڑی تو مہاراجا بذات خود ان فوجوں کی قیادت کرتے ہوئے تاج برطانیہ کی مدد کو آئیں گے، اور یہ وائس ورثہ تھا۔ اسی طرح اگر مہاراجا گلاب سنگھ کو برطانیہ کی فوجوں کی مدد کی ضرورت پڑی تو برطانیہ
بیرونی جو دشمن ہے ریاست جموں کشمیر کے ڈیفنس ان کی پیکٹ مدد ہوا نا، ایک ڈیفنس یہ پیکٹ یعنی دونوں طرف سے، یعنی وہ دونوں ایک دوسرے کی مدد کریں گے. اور اسی طرح آرٹیکل 9 میں انہوں نے ایک دوسرے کی جو سوورنٹی تھی ان کی ضمانت دی ریسپیکٹ کرنے کی، انٹرنل سوورنٹی. اور آرٹیکل 10 میں گھوڑے اور شالیں اور یہ چیزیں انہوں نے مینشن کی. اس طرح سے 16 مارچ سے. لیکن یہ جو 16 مارچ کو یا 9 مارچ کو جو معاہدہ ہوا یہ کنکلوڈ ہوتا ہے جا کے 25 مئی 1847 کو، یعنی اپروکسیمیٹلی ایک سال کے بعد. ایک سال میں مہاراجہ گلاب سنگھ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ چونکہ یہ جو ہزارہ اور جو دیگر علاقہ جات ہیں ان کو کنٹرول کرنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، تو لہٰذا انہوں نے پھر کچھ ایکسچینجز کی. ہزارے کو انہوں نے چھوڑ دیا، مری کو چھوڑ دیا اور 2-3 جگہوں کو چھوڑ دیا، اور بدلے میں یہ جو دریا تھے، دریا سندھ اور جو دیگر دریا ہیں ان کی انہوں نے باؤنڈری مقرر کر دی. مثلا جس طرح میر پور سے آپ آگے آئیں تو دینا شروع ہو جاتا ہے لیکن درمیان میں دریا ہے، اسی طرح مظفر آباد سے مری کے درمیان دریا ہے. تو یہ دریا انہوں نے بیسیکلی جو ہے وہ بارڈر قائم کر لی تاکہ یہ مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائے کہ جموں کشمیر کے ملک میں کون سارے علاقے ہیں اور تاج برطانیہ کی عملداری کہاں تک رہے گی. یہ سارا کچھ جا کے کنکلوڈ ہوتا ہے 25 مئی 1847 کو. جی 47 کو، کیونکہ 46 میں ہوا نا معاہدہ، 47 میں. ٹھیک ہے. جی ایک سال کے اندر تقریباً. تو اب اس میں جو خاص بات یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہے آج تو ہم اور آپ گوگل کر کے پڑھ سکتے ہیں. اچھا جس کو اگر کسی کی انگریزی نہیں ہے تو وہ اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، کسی بھی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے پڑھ سکتا ہے کہ لکھا گیا ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے حامی یا جو دو قومی نظریے کے جو حامی ہیں انہوں نے اس کو معاہدہ نہیں کہا ہے، انہوں نے اس کو بکری پتر کہا ہے، سیل ڈیڈ کہا ہے کہ یہ کوئی خرید و فروخت کی کوئی بات تھی. جبکہ درمیان میں جو جنگ ہے سکھ امپائر کی اور برٹش کی اس کو وہ نکال دیتے ہیں بیچ میں کہ بھائی 75 لاکھ مہاراجہ گلاب سنگھ نے دیا کیوں تھا اور کس وجہ سے دیا تھا، اور وہ 75 لاکھ انہوں نے لایا کہاں سے تھا. کیونکہ آج بھی 2022 میں بھی کوئی بھی آدمی اپنی جیب میں 75 لاکھ روپیہ لے کے نہیں گھومتا ہے کہ کہیں اسے زمین ملے گی، مکان ملے گا، پلاٹ ملے گا تو وہ خرید لے گا. اس کے لیے بھی اس کو ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ٹھاک ارینجمنٹ کرنا پڑتا ہے. تو آج سے 175 سال پہلے 75 لاکھ جو رقم تھی وہ آج کے 75 ارب روپے کے برابر ہے. ٹھیک ہے، تو 75 ارب روپیہ تو منٹو سیکنڈوں میں تو اکٹھا نہیں ہو سکتا نا. اس کے لیے انہوں نے کوئی نہ کوئی تو سسٹم بنایا ہوگا، اور وہ سسٹم یہی تھا کہ کچھ تو رقم ان کے پاس تھی اور کچھ جو چھوٹے چھوٹے راجواڑے تھے انہوں نے کنٹریبیوٹ کی. لیکن یہ بات لکھنے والوں نے لکھی نہیں کیونکہ وہ اس کو جو ہے وہ خرید و فروخت کا ایک معاہدہ ثابت کرنا چاہتے تھے. یہ تو آج کی بات ہے، انٹرنیٹ ہے اور اس کے بعد انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، گوگل ہے، ڈاکومنٹیشن ہے، دنیا بھر کی لائبریریز، دنیا بھر کی جو ڈکشنریز ہیں وہ آپ کے کلک کے اوپر موجود ہیں. آپ اسٹڈی کر سکتے ہیں، اپنے طور پہ چیزوں کو ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، لرن کر سکتے ہیں، جیسا کہ ہم نے خود کی. ہاں ہمیں کہیں نہیں یہ پڑھی پی او جے کے میں اپنی اسٹڈی کے دوران یونائٹڈ نیشنز کی کوئی قرارداد ہمیں وہاں پڑھنے کو نہیں ملی. جموں کشمیر کے بارے میں کوئی بھی چیز، ہاں جو مسلم سلاطین کا دور ہے، بلبل شاہ اور فلانا اور وغیرہ لڑا، وہ 13ویں صدی سے پہلے جو تھا وہ ضرور موجود ہے کہ کشمیر میں اسلام کیسے آیا، کشمیر میں کیسے تبلیغ ہوئی، کشمیر میں کون کون سی مسجدیں بنی وغیرہ وغیرہ. لیکن ریاست جموں کشمیر کے بارے میں جو کچھ بھی 1-2 صفحے موجود ہیں وہ بہت ہی ڈسٹارٹیڈ ہیں اور وہ تاریخ سے بہت ہی متصادم ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کو اب جا کے سمجھ آ رہی ہے کہ تاریخ میں ان کے ساتھ دھوکہ پاکستان نے کہاں کیا، کیسے کیا، اور بالخصوص نصاب تعلیم کو تبدیل کر کے پاکستان نے ہماری پوری ایک نسل کو تباہ کر دیا ہے. جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں جمیل صاحب. میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارا پروگرام ظاہر ہے اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور میں چاہوں گا کہ چونکہ جمعرات کو آپ اویلیبل نہیں ہیں تھرسڈے کو،
تو نیکسٹ ٹیوزڈے کو ہم اسی کنورسیشن کو آگے لے کر چلیں. لیکن آخر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب یہ ریاست بن گئی تو اس کے بعد 101 سال تک یہ ریاست کیسے چلی؟ اس کی کیا خوبیاں تھیں، یا یہ کیسے دوسری انگریزوں کے زیر سایہ جو ریاستیں تھیں بھارت کے اندر، ہندوستان کے اندر، ان سے کیسے مختلف تھی، کیسے بہتر تھی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 4 ہمارے تھرون گزرے ہیں، 4 بادشاہی ادوار ہیں. مہاراجہ گلاب سنگھ کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ آئے، اور پرتاپ سنگھ کے بعد نہیں، مہاراجہ رنبیر سنگھ آئے، رنبیر سنگھ کے بعد پرتاپ سنگھ آئے، اور پرتاپ سنگھ کے بعد ہری سنگھ آئے. اب مہاراجہ گلاب سنگھ کی وفات کے بعد جب مہاراجہ رنبیر سنگھ بنے بادشاہ یا مہاراجہ بنے، تو انہوں نے اصلاحات کی، آئینی، قانونی، سیاسی، سماجی، معاشی اصلاحات کی، جن کو جانا گیا رنبیر پینل کوڈ کے نام سے، آر پی سی. اور آر پی سی اس زمانے کی اتنی ایڈوانس جو تھی لیجسلیشن تھی یا ریفارمز تھی کہ بعد میں انڈیا نے بھی ان کو اڈاپٹ کیا، آر پی سی کو. ٹھیک ہے. اچھا، یہ تو ہو گئی. اس کے بعد مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور میں بہت ساری اصلاحات ہوئی، اور سب سے جو ہولسٹک جس کو کہتے ہیں ریفارمز ہوئی، وہ مہاراجہ ہری سنگھ کے زمانے میں ہوئی. اس لیے کہ ہری سنگھ برطانیہ سے پڑھ کے گئے تھے، یہاں کی رائل ملٹری اکیڈمی سے. تو 1925 میں جس وقت وہ تخت پہ بیٹھے، بادشاہ بنے یا مہاراجہ بنے، تو 1927 میں جو لینڈ مارک ان کی ریفارم ہے وہ ہے اسٹیٹ سبجیکٹ، کہ ہر ریاستی باشندہ جو ہے اس کو درجہ اول کا، درجہ دوم، درجہ سوم اور درجہ چارم کا وہ دیے گئے ڈیفرنٹ کیٹیگریز میں، کہ کون کتنے عرصے سے یہاں رہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد انہوں نے 1928 میں جموں کشمیر ہائی کورٹ کا قیام عمل میں لایا، یعنی بینچ اور بار انہوں نے قائم کر دی، اور لوگوں کے جو بنیادی حقوق تھے ان کی طرف. اس کے بعد 1934 میں انہوں نے پرجا اسمبلی قائم کر دی، یعنی جو ہم اثر 564 ہیں پرنسلی اسٹیٹس میں، واحد اس طرح کی ایگزامپل تھی. اور اس کے بعد ساتھ میں انہوں نے پولیٹیکل پارٹیز بھی بنانے کی اجازت دے دی، کہ اب لوگ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیاں بنا کے تو ایسوسیشن بنا سکتے ہیں، اور اپنے بنیادی جو سیاسی حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد کر سکتے ہیں. اور پھر ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ مسلمان علاقوں سے وہ ممبر اسمبلی بھی بنے، اور بہت سارے لوگوں کو وظیفے بھی دیے گئے، اس سے پہلے بھی دیے گئے، بعد میں بھی دیے گئے. اسپتال، کم عمری کی شادیوں پہ پابندی لگائی گئی، بیگار پہ پابندی لگائی گئی، اسی طرح کسی مذہب کی توہین پر پابندی لگائی گئی. اچھا، یہ جو پراسٹیٹیوشن تھی اس پر پابندی لگائی گئی. تو بہت بے شمار اصلاحات ہوئی ان 101 سالوں میں. لیکن ٹوٹی کیوں، یہ سب سے دلچسپ بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دیٹ اسٹیٹ از وکٹم آف اٹس جیوگرافی. وہ اپنے جیوگرافی کی وکٹم ہے، چونکہ اس کے جو ناظرن پارٹ تھا، جس کو گلگت بلتستان کہا جاتا ہے، وہ 5 ملکوں کے ساتھ اس کو جوڑتا تھا، انڈیا کے ساتھ، بالکل، پاکستان کے یہ ساتھ، بڑی اہم بات افغانستان کے ہے ساتھ. جمیل صاحب کہ ہمارا جو دیش تھا اس کے 5 دنیا کے ملکوں کے ساتھ بارڈر جی ملتے تھے. ناظرین، جی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. اگلے ٹیوزڈے کو ہمارا پروگرام جمیل مقصود صاحب کے ساتھ دیکھنا نہ بھولیے گا، جس میں ہم تفصیل سے ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کیا وجہ بنی کہ انگریز سامراج نے اتنی بڑی سازش کر کے تو جموں کشمیر کی ریاست جو ہے اس پر پاکستان سے حملہ کروایا. آج ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت شکریہ. آپ سے اب ملاقات ہوگی پرسوں تھرسڈے کو UK ٹائم 6:30 بجے. امجد مرزا کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. جے ہند.